बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। बहुत सारे मौज़ूआत हैं, लेकिन सबसे पहला बहुत अहम मौज़ू जिसके ऊपर आज बात भी करेंगे, लेकिन ये है एहसानुल्लाह एहसान की जानिब से जो एक ट्वीट आया बिलावल भुट्टो को धमकी का, और उसके बाद कमर ज़मान कायरा साहब ने आज प्रेस टॉक भी की। पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है, पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं इस वक्त, वो अंडर थ्रेट हैं। कुछ सवालात बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने हुकूमत से पूछे हैं, वो सुनवाए देते हैं आपको, और फिर बाकी मौज़ूआत पे भी बात करते हैं। ज़रा सुनिएगा कि कायरा साहब ने वफाकी हुकूमत से क्या सवाल पूछे। NFC और 18वीं तरमीम के वाकई हमला करते हैं तो मेरे सामने कोई और ऑप्शन ही नहीं रहेगा। कोरोना हो ना हो, हम सड़कों पे निकलेंगे, यहां से लेके इस्लामाबाद तक पहुंचेंगे और उसके घसीट के बाहर निकालेंगे। मेरा ख्याल है कुछ गलती से बिलावल भुट्टो साहब की बात की स्टेटमेंट चल गई है। कमर ज़मान कायरा साहब का जो स्टेटमेंट है वो हम आपको सुनवाना चाहते हैं, जो कि बिलावल साहब को धमकी के हवाले से। ज़रा वो सुनिएगा। वज़ीर आज़म साहब अपनी पोजीशन वाज़े करें, उनकी हुकूमत अपनी पोजीशन वाज़े करे कि उसामा बिन लादेन का इशू हो या ये ट्वीट आया है उस पे कोई बात हो, वरना हम हक बजानिब होंगे कि इसके बाद हम अपना क्या नुक्ता नजर लेते हैं। हम हुकूमत वक्त से इस मुल्क के तमाम इदारों से ये मुतालबा करते हैं, क्योंकि एहसानुल्लाह एहसान जिस तंजीम से वाबस्ता था वो माजी में भी हमारे दुश्मन थे, वो सोच के दुश्मन थे, वो पाकिस्तान के दुश्मन थे। वो किन हालात में फरार हुआ, वो कहाँ से फरार हुआ, कैसे हो सकता है कि हमारी कौमी तहवील में एक शख्स हो और वो फरार हो जाए, उसके ऊपर कोई JIT नहीं बनी। बताया जाए हमें कि एहसानुल्लाह एहसान कैसे फरार हुआ, वरना हम इससे जो माने निकलेंगे वो आवाम के सामने रखने में मजबूर होंगे। एहसानुल्लाह एहसान की धमकी और उसके बाद कमर ज़मान कायरा साहब का जो बयान है, इस पे वफाकी हुकूमत क्या जवाब देती है, क्या जवाब देगी। ज़ाहिर है कि ये बहुत अहम सवालात हैं और बड़े बैयन लफ्ज़ों में एहसानुल्लाह एहसान ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन को धमकी दी है। दूसरी जानिब अपोजिशन की तरफ हवाओं का रुख एक मरतबा फिर जो है वो हो गया है। नए कुछ मुकदमात और केसेस जो हैं उनकी तैयारी नैब की तरफ से है। परसों भी एक अलामिया आया था कल, और उसमें भी बहुत सारी तफसीलात जो हैं वो दी गई थी। कल शहबाज शरीफ साहब को भी जो आमदन से ज़ायद अज़ासे हैं उसमें तलब किया गया है, जबकि जरदारी साहब के हवाले से भी उनको भी फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए बुलाया गया है। वो नहीं आ रहे, लेकिन उनके ऊपर भी फ़र्द जुर्म आयद हो जाएगी। अपोजिशन ये कहती है कि ये सारे मुकदमात या सारी जो चीज़ें हैं ये नए 18वीं तरमीम और NFC के हवाले से हैं, और ये दबाव उनके ऊपर बढ़ाया जा रहा है। ये बारहा ये जिक्र हुआ है, और जो पहले हमने बिलावल साहब की आपको बाइट सुनवाई थी वो दोबारा सुनवा देते हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि NFC और इसके हवाले से अगर बात होगी तो वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई भी कर सकते हैं। क्या कहा बिलावल भुट्टो ने, ज़रा वो भी सुनिएगा। NFC और 18वीं तरमीम के वाकई हमला करते हैं तो मेरे सामने कोई और ऑप्शन ही नहीं रहेगा। कोरोना हो ना हो, हम सड़कों पे निकलेंगे, यहां से लेके इस्लामाबाद तक पहुंचेंगे और उसके घसीट के बाहर निकालेंगे। क्या अपोजिशन वाकई इस तरह की होगी? क्या अपोजिशन एक एजेंडे पे आ सकेगी अगले 6 महीने के अंदर? अपोजिशन, जबकि हुकूमत के ऊपर भी कारकर्दगी का दबाव है, अपना एजेंडा क्या रखती है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है जनाब सदाकत अली अब्बासी साहब, जो कि MNA हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और तर्जुमानों में से हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। जनाब मुसद्दिक मलिक साहब, अगेन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सेनेटर, सीनियर रहनुमा, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। हमारे साथ मोहतरमा नफीसा शाह साहिबा होंगी, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इत्तलात की रुकन हैं, उनको देखती भी हैं और तर्जुमान भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, और रुकने कौमी असम्बली भी हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं नफीसा साहिबा अगर हैं हमारे साथ तो मैं उनकी तरफ जाऊँ। जी नफीसा, आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आई एम हियर। जी नफीसा, सबसे पहले तो ये जो बिलावल भुट्टो साहब को धमकी का मामला है, कुछ सवालात कायरा साहब ने पूछे हैं, ये कितना अहम है और क्या आपको जवाब मिलने की तवक्को है इसके ऊपर? देखिए, ये तो कब से सवालात पूछ रहे हैं। पहले तो उन्होंने बजट स्पीच में प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा कि आप अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर हैं, लीडर ऑफ द हाउस हैं। मैं अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी का लीडर हूँ, तो आइए एक डिबेट करते हैं, और जहां आप कहेंगे वहां डिबेट करेंगे। आप पार्लियामेंट के अंदर डिबेट करना चाहें, आप टॉक शोज पे डिबेट करना चाहें, आप टीवी पे तकरीरों के जरिए, जहां भी, आई एम रेडी।
تو وہ دن آج کا دن اس کے اوپر کوئی جواب نہیں آیا. پھر انہوں نے ایف آئی کی رپورٹ کے اوپر ان سے جو ہے ان کو اس پہ چیلنج کیا, اور پھر کووڈ کی ٹیسٹنگ پر انہوں نے کہا نہیں, the second challenge was NICVT. NICVT پہ انہوں نے کہا کہ name me any hospital جو آپ کے زیر نگرانی بنا ہو, جو حکومت کا ہسپتال ہو, جو سروسز NICVT دے رہا ہے خیبر پختونخوا میں یا پنجاب میں, آپ وہ نام دیں. وہ نہیں. اور تیسرا انہوں نے کو چیلنج دیا ہے کہ آپ بتائیں سندھ کی جو کوانٹٹی ہے ٹیسٹنگ کی پر ملین, پنجاب اور کے پی جو ہے اس سے اتنا کرے یا اتنا کر کے دکھائے. تو یہ تینوں چیلنجز تو نہ ملے, اوپر سے ایک کیریکٹر اسیسینیشن ہو گئی, اور احسان اللہ احسان کی طرف سے ایک دھمکی آ گئی. اب وی آل نو کہ ان کی سمپتھیز جو ہے یہ انہوں نے کئی دفعہ اوپنلی اوورٹلی اپنی سمپتھیز ڈیمونسٹریٹ کی ہیں. حال ہی میں انہوں نے اسمبلی میں شہید کہا ایک ایسے شخص کو جو بہت متنازع ہے اور جو وار اگینسٹ ٹیرر ہے اس کا مین کردار القاعدہ کے جو فائنانسر تھے فار لانگ ٹائم وہ شخص ہیں. تو اس کے اوپر بھی ابھی تک انہوں نے کوئی بھی کلیریفیکیشن نہیں دی کہ یہ سلپ آف ٹنگ تھا یا یہ ان کا آئیڈیولوجیکل پارٹنر ہے جس کو انہوں نے شہید کہا. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ دھمکی آپ جو چیلنج کر رہے ہیں آپ لوگ گورنمنٹ کو, پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے چیئرمین, یہ دھمکی اس تناظر میں ہے. یہ تو بہت بڑا ایلیگیشن جو کہ آپ لگا رہی ہیں یا آپ کے چیئرمین لگا رہے ہیں یا آپ کی جماعت لگا رہی ہے اس وقت حکومت کے اوپر. دیکھیں اگر نہیں تو اس کو بھی کافی ٹائم ہو گیا ہے. ایک سوشل میڈیا پر ایک شخص بظاہر اس کا اکاؤنٹ کے ذریعے ایک تھریٹ آتی ہے تو ہمیں بتا دیں انٹیریئر منسٹر نے کیا ایکشن کیا ہے, ہمیں بتا دیں وزیر اعظم نے کیا کیا ہے, ہمیں ان کی پوری بریگیڈ ہے جو ٹویٹر پر ایک تسلسل سے جیسے اسکول بوائز ہوتے ہیں اس کی طرح علی زیدی صاحب بچکانہ طریقے سے کوئی نہ کوئی عجیب قسم کی امیچور حرکت وہ اور شہباز گل کرتے ہیں ڈیلی. تو وہی بتا دیں کہ یہ کیا ماجرا ہے, کیوں یہ ہو رہا ہے, کون سا یہ اکاؤنٹ ان کا ہے, ان کے سمپتھائزرز کا ہے یا کوئی روگ ایلیمنٹس ہے, اور اگر ہے تو کیا ایکشن لیا ہے انہوں نے, اور اگر نہیں کوئی ایکشن لیا ہے. اور ہمیں پہلے تو یہ بتائیں ایسے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری وہ لیڈر ہیں جنہوں نے یہ کوسچن ریز کیا when he escaped. بالکل. اچھا یہ جو چیلنج کی بات ہو رہی ہے یہ پوچھا کہ یہ بھاگے کیسے وہاں سے, ٹھیک ہے یہ جو چیلنج کی بات ہو رہی ہے اپوزیشن یہ کہتی دکھائی اس کا جواب دیں, اور اس پہ کیوں نہیں ایکشن لیا اس کا بھی جواب دیں. یہ کیوں اپوزیشن کہتی ہے کہ وہ جب بھی بات کرتے ہیں ان پہ نیب کی انکوائری کھل جاتی ہے, یہ اپوزیشن اکثر کہتی ہے. جیسے عباسی صاحب جب اریسٹ ہوئے تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں بول رہا تھا لہٰذا پکڑا گیا. اسی طرح سے خواجہ آصف صاحب نے بھی فرمایا. تو بہت سارے لوگ یہ کمپلینٹ کرتے ہیں. کیا آپ کے بولنے کا کس طرح سے تعلق ہے نیب کے مقدمات کے ساتھ جو کہ بدعنوانی کے حوالے سے ہیں؟ یہ تو یہی تو ہمارا سوال ہے جو آپ نے اٹھایا ہے کہ کیا تعلق ہے. آپ خواجہ سعد رفیق صاحب کو دیکھ لیجئے, ان کے ساتھ بھی یہی ہوا. آپ رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ دیکھ لیجئے, باقی سب پہ تو بڑا احسان کیا کہ صرف مقدمات جو درج کیے وہ کرپشن کے تھے. رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر تو ہیروئن کا مقدمہ 15-20 کلو گرام کا ڈال دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہ گئی. آپ دائیں طرف دیکھیں پیپلز پارٹی کے آپ کو کوئی چینی چور نظر آئے گا, آپ بائیں طرف دیکھیں گے آپ کو آٹا چور نظر, سوری معافی چاہتا ہوں, پی ٹی آئی کے, نہیں معافی چاہتا ہوں جی, یہ سچ خود ہی نکل گیا. نہیں میں دوسرا سچ, آپ اس کو سچ سمجھتے ہیں, آپ کی مرضی ہے. لائٹر موڈ ہے آپ. اچھا, لیکن اب میں لائٹر موڈ میں نہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دائیں طرف دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کے تو آپ کو چینی چور نظر آتا ہے, آپ بائیں طرف دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی کے پی ٹی آئی کے تو آپ کو آٹا چور نظر آتا ہے, آپ پیچھے کی طرف دیکھتے ہیں مڑ کے تو آپ کو نظر آتا ہے وہ دواؤں کی چوری کرنے والے, یا جو اربوں کا کیس بنا تھا کہ آپ نے 500 یا 400 گنا بڑھا دی قیمت ادویہ کی. آپ NICL کا کیس دیکھ لیجئے, میرے گھر میں 44 ارب روپے کی دھاندلی کا ہے, یا EOBI کا کیس دیکھ لیں 24 ارب کی دھاندلی کا ہے. آپ منرلز کا کیس دیکھ لیجئے جو خیبر پختونخوا میں ہوا, آپ BRT کا کیس دیکھ لیجئے, آپ انٹرنیشنل فنڈنگ کا کیس دیکھ لیں جس کے اوپر سٹے لیا ہوا ہے, آپ
جو احتساب کمیشن کے چیئرمین کا وہ انٹرویو چلا دیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کڑیوں کی شکل میں ہتھکڑیاں بن کے 5 وزراء تک پہنچتی ہیں جو خیبر پختونخوا کے ہیں، جس میں اب وفاق کے کچھ وزراء ہیں جن کے بڑے بڑے نام لیے جا رہے ہیں. اب آپ کس کس کی طرف دیکھیں گے؟ اور یہ جو ان کا رویہ ہے کہ جو بولے اس کے اوپر آپ مقدمہ کر دیں، یہ رویہ اپنی پارٹی میں بھی یہ استعمال کرتے ہیں. آپ علیم خان صاحب کا دیکھ لیں، جیسے ہی پتہ چلا کہ وہ کچھ پر تول رہے ہیں اور چیف منسٹر بننے کے لیے یہاں وہاں کو گٹھ جوڑ کر رہے ہیں، تو ان کو بھی انہوں نے صرف ہمیں تو نہیں لٹاتے، تو اپنی پارٹی کو بھی لٹاتے. یہ جو احسان اللہ احسان کی دھمکی ہے یہ تو بہت دیکھیں احسان اللہ آپ نے یہ ایک علیحدہ بات ہے. احسان اللہ احسان صاحب والی جو بات اب آپ نے کی ہے، یہ میرے خیال میں اس کا بہترین جواب نفیسہ صاحبہ دے چکی ہیں کہ اگر آپ پاز کریں، سلپ آف ٹنگ ہوتا ہے کہ آپ کے منہ سے نکلا آپ نے ٹھیک کر دیا، آپ جب پاز کریں اسمبلی کے فلور کے اوپر کہ انہیں مار دیا گیا، پھر آپ رک کے کہیں انہیں شہید کیا گیا، تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس طرح کا سلپ آف ٹنگ ہے. اور اگر اسامہ بن لادن کے متعلق جو بھی ہمارے ملک کے اندر جو ہمارے بچے مزاروں پہ مرے، ہمارے بچے سڑکوں پہ مرے، ہمارے بچے آرمی پبلک اسکول میں مرے، اس کے باوجود اگر وزیر اعظم صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کو شہادت کا درجہ دیا جانا چاہیے، یہ شہادت کا ان کا درجہ ہے، تو پھر یہ احسان اللہ احسان کی طرح کے جو اشخاص ہیں ان کو کیوں کریج نہیں ملے گی کہ وہ ہماری نیشنل لیڈرشپ کو چیلنج کریں؟ یہ تاثر جو ہے صداقت صاحب، یہ تاثر بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتا چلا جا رہا ہے کہ نیب صرف اپوزیشن کو پکڑتی ہے. پھر ابھی جو نفیسہ بی بی نے بات کی ہے وہ تو اور ایک ہاتھ آگے ہے کہ ہم بول رہے تھے اسی لیے بلاول صاحب کو دھمکی بھی ملی، پھر کیریکٹر اسیسینیشن بھی جو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے. تو یہ کیوں یہ تاثر آپ کی حکومت کے بارے میں مضبوط ہوتا آسما بہت شکریہ. 3 باتیں ہوئی ہیں. ایک تو ڈاکٹر صاحب کے منہ سے 2 دفعہ جب بھی انہوں نے کرپشن کی بات کی تو پیپلز پارٹی کا نام نکلا. یقین مانے جینوئن سلپ آف ٹنگ پاکستان میں ان کو کہہ لینے دیکھیں ان کا جواب یہی ہے. ڈاکٹر صاحب پاکستان میں پیپلز پارٹی کتنی کرپٹ ہے پاکستان کو یہ بتایا میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف صاحب نے. اگر مجھے کہیں گے تو وہ 10 بیان ریپیٹ کر دوں گا تو وہ مناسب نہیں ہے. تو آپ نے ان کی بات پہ یقین کر لیا؟ نہیں پاکستانی میاں نواز شریف کی بات پہ کہ پیپلز پارٹی کرپٹ ہے آپ نے یقین کر لیا؟ پاکستانیوں کے سب کانشنس میں پیپلز پارٹی کتنی کرپٹ ہے یہ ڈالا ہی نون لیگ نے. ہم تو بعد میں آئے نا، دونوں کو آپ تو انکار کرتے ہیں. نہیں سن لینا، میں اگر میں انکار کرتے ہیں آپ تو یہ مانتے ہیں کہ کتنی اچھی بات کی ہے میری دفعہ حکومت کے خلاف ہی سب کچھ جا رہا ہے. مجھے حکومت کے میں خلاف جواب دے دوں. جا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی وہ بالکل ہم سب کے سب کانشیس میں ہے اور ڈالا مسلم لیگ نون نے ہے. اس کی مثال ہے ڈاکٹر عاصم پہ 460 ارب کا کیس کس دور میں بنا بتا دیں مجھے. شرجیل میمن کس دور میں اریسٹ ہوئے مجھے بتا دیں. ان پہ کس نے مقدمہ بنایا. زرداری صاحب کے جعلی اکاؤنٹس والا جو کیس ہے وہ کس نے بنایا. ایان علی کے بارے میں جو کیس ہے وہ کس نے بتایا منی لانڈرنگ کا. تو یہ خورشید شاہ صاحب کے بارے میں ان کی چوری نثار صاحب کیا کہا کرتے تھے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سارے کیسز غلط تھے؟ یہ میری بات یہ ایگزیکٹلی ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کیا دھرا پی ایم ایل این کا ہے، پی ٹی آئی چلے اس سے اختلاف رکھتی ہے، اس وجہ سے ہم اس کے آسما آپ ان دونوں کو خود کا موقع دیتے ہیں. مجھے سارے مجھے اگر میں اب آپ بول ہمارے 3 چیلنجز تھے ان کا تو جواب دے. میں اس پہ آ رہا ہوں نا. میں نے اس پہ پہلی بات جو ڈاکٹر صاحب نے کہا تو یہ ان کے سب کانشیس میں ہے کہ پیپلز پارٹی بہت کرپٹ جماعت ہے. یہ انہوں نے پریکٹیکلی ثابت کیا کیسز بنا کے. دوسری بات مجھے سمجھ نہیں آتی، شاہد خاقان بولتے ہیں بھئی آپ میں کرپٹ زیادہ ہیں اس لیے پکڑے جاتے ہیں. انڈیپینڈنٹ نیب ہے، اگر انڈیپینڈنٹ نہ ہوتا تو آپ اس کو ختم کر دیتے. 18ویں ترمیم 19ویں ترمیم 20ویں ترمیم کریڈٹ ہے. آپ نہ مانیں ڈاکٹر صاحب جب کوئی نیب کے انڈیپینڈنٹ ہونے پہ آپ بھی مسکرائیں گے، میں اکیلا تو نہیں ہوں، اور نفیسہ بھی مسکراتے ہیں. نیب کا جو چیئرمین ہے وہ انہوں نے لگایا، پیپلز پارٹی پہ کیسز انہوں نے بنائے. ان کو اس وقت جو ہو رہا ہے یہ ہم کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب اگر مجھے جواب دیں، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ نیب زرداری گٹھ جوڑا ہے یا نیب نواز شریف گٹھ جوڑا ہے، کیونکہ اب یہ دونوں دے اسٹینڈ ایکسپوزڈ. انہوں نے ان کے بارے میں کہا، انہوں نے ان کے بارے میں کہا، آج سارا کچھ ایکسپوز ہے. لہذا نیب کا جو بھی قصور ہے وہ ان اور پیپلز پارٹی کا ذمہ ہے. میرا کوئی اب یہ جو چیلنجز ہیں، جو چیلنجز بلاول بھٹو دے ایک سیریس بات کی دیکھیں، اگر بلاول بھٹو کو دھمکی آتی ہے احسان اللہ احسان کی، پوری ریاست کی ذمہ داری ہے اس پہ ایکٹ کرنا، اس پہ کوئی سیاست نہیں ہے. نیشنل ایکشن پلان کے بعد پیپلز پارٹی کی قیادت، نون کی قیادت، ہمارا سیاسی سن لینا، میں آپ کی حمایت کی بات کر رہا ہوں، ہمارا مخالف ہمارا حمایتی ایکشن بھی بتا دینا. سن لینا، میں بہت اچھی بات کی بتا دیں آپ کے منسٹر انٹیریئر نے کیا. ہماری اپوزیشن اتنی بے صبری ہوئی ہے اپنی تعریف کی بات بھی نہیں سنتی. میں کہہ رہا ہوں ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے
کہ بلاول بھٹو صاحب کو یہ جو دھمکی آئی ہے اس کو پوری طرح انویسٹیگیٹ ہو, ان کی حفاظت, ان کو کوئی دھمکی دے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ نہ دے. بہت اچھی بات ہوگی. دوسری بات چیلنجز جو کرپشن کے اوپر وہ لگا رہے ہیں, اس سے ایک اور بھی بات, اچھا ایک اور بھی رہ گئی ہے, جلدی کر لیں تاکہ بریک لے لوں. دھمکی اسی لیے ملی ہے کہ بلاول صاحب نے کوئی لیتھل باتیں کر دی ہیں اور ہم بے جواب ہو گئے ہیں, اور ہم نے جواب جا کے احسان اللہ احسان سے دلایا. اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ جب سے بھٹو جو امن کے دائی تھے, سیاست کے جو ایک علم بردار تھے, ان کی پارٹی عزیر بلوچ جیسے 198 قاتلوں کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے, لیڈرشپ ان کے گھروں میں جاتی ہے, ان سے تحفے لیتی ہے, تحفے دیتی ہے, یہ اپنی وہ خفت مٹانے کے لیے اور اپنا دباؤ کرنے کے لیے اب پی ٹی آئی کو یہ احسان اللہ احسان سے جوڑیں گے. تو وہ آپ نے جواب دینا ہے عزیر بلوچ کا آپ سے کیا تعلق ہے, 198 قتل. اسامہ بن لادن کا جواب دے دیں, جو آپ کے وزیر اعظم نے رک کے پہلے کہا مر گئے. میں سوال پوچھ لیتی ہوں. آپ نے پہلے کہا احسان اللہ احسان کا جواب ہم بعد میں لے لیتے ہیں. آپ یہ بتا دیجئے کہ جب آپ نے پہلے کہا کہ انہیں مار دیا گیا, آپ کی تسلی تشفی نہیں ہوئی, پھر آپ نے رک کے کہا انہیں شہید کر دیا گیا. آپ مجھے یہ بتائیے, یہ جو آج آپ یہ گفتگو فرما رہے ہیں, یہ والی گفتگو ٹھیک ہے یا وہ والی گفتگو ٹھیک تھی؟ ان میں سے کون سی ٹھیک؟ دو باتیں ہیں. جی کہیے. پہلے تو میں نے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان میں ہر دہشت گرد جس نے پاکستان میں دہشت گردی کی وہ دہشت گرد. وزیر اعظم کی پالیسی آپ مجھے جواب بتا دینا, میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں. میں وہی پوچھ رہا ہوں, آپ دہشت گردی, میں آپ کو کہہ رہا ہوں پالیسی اسٹیٹمنٹ اسامہ بن لادن کے بارے میں پاکستان میں بہت بڑا طبقہ, کیونکہ وہ ایک طبقے کو چھوڑ دے, اس طبقے سے وزیر اعظم ہیں یا نہیں ہیں, یہی سوال ہے کہ وہ بہت بڑا طبقہ جو ہے اس سے وزیر اعظم. اچھا پھر آپ مجھے بولنے نہیں دے رہے تو میں کیسے آپ اپنے منہ میری زبان سے اپنی میں کیا کہہ رہا ہوں کہ چاہے وہ اسامہ بن لادن نواز شریف صاحب کو بے نظیر کی حکومت ہٹانے کے پیسے دے اور یہ کہیں کہ انہوں نے ٹھیک کیا تھا, پیسے لیے تھے محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت ہٹانے کے لیے جو اسامہ کا ان پہ الزام ہے, یا انہوں نے جو جا کے انڈیا میں کہا تھا کہ بامبئی حملہ پاکستان نے کیا, وہ یہ ساری باتیں وہ ہیں ان کا آپ جواب دیں. یہ سوال ہے نہیں کہا نا, وہ تو نواز شریف صاحب نے بامبئی حملہ مانے پی ٹی آئی کو جھوٹ بولنے میں کیا لگتا ہے, سارا کیس ہے وہ نواز شریف صاحب کیا ہے, یہ باتیں کی یہ وہ باتیں ہیں جن کو ہم چھوڑیں. کا اس بات سے کیا تعلق آج کے ایشو بھائی پاکستان میں وزیر اعظم کا اس طبقے سے تعلق ہے. بھائی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم جو ہے انہوں نے شہید کہا اسامہ بن لادن کو, کیوں کہا, یہ پوچھ رہی ہے اپوزیشن. اس کا جواب سنیں. پاکستان کی ایک تاریخ ہے, افغان وار میں جو لوگ لڑتے رہے, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر نے ٹھیک کہا. پاکستان میں ایک طبقہ ہے جو آج بھی ان کو سمجھتا ہے, لیکن نیشنل ایکشن پلان کے بعد پاکستان کا دہشت گرد. اب میں انہوں نے کنفرم کیا آج آپ کے ٹیلی ویژن پروگرام پہ, جی بعد میں انہوں نے کنفرم کیا آج ٹیلی ویژن پروگرام میں کہ اس طبقے کی ریپرزنٹیشن کرتے ہوئے کوئی سلپ آف ٹنگ نہیں ہوئی. وزیر اعظم نے ایز اے پالیسی اسٹیٹمنٹ ان کو شہید کہا. یہ میرے بھائی نے ابھی میں اس پہ بات کر لیتی ہوں بریک کے بعد, میں چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں, بریک کے بعد اس پہ بھی آئیں گے. اور جو چیلنجز ہیں, کیا جناب وزیر اعظم صاحب اور ان کی جو ٹیم ہے بلاول بھٹو کے, وہ چیلنجز ایکسیپٹ کریں گے یا نہیں, اس کے اوپر بھی بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب جو چیلنجز کی بات ہو رہی ہے نفیسہ, یہ چیلنجز آپ نے دیے ہیں حکومت کو, مگر آج بھی میں شہید رحمان صاحبہ کو سن رہی تھی سینٹ کے اندر, وہ کہہ رہی ہیں معلم جبا کے بارے میں, وہ کہہ رہی ہیں پی آر ٹی کے حوالے سے. کل احسن اقبال صاحب نے ایک ریفرنس وزیر اعظم صاحب کے خلاف جو ہے وہ دائر کیا ہے. کیا اپوزیشن ادھر بھی جا سکتی ہے ریفرنسز لے کے نیب کے پاس یا عدالتوں کے پاس؟ دیکھیں اتنے سارے آلریڈی ریفرنسز جو نیب کے پاس ہیں, ان پہ نیب نے ایکشن کیا کیا, اسی لیے نیب has just become a joke now. اور جو اتنا کوئنسیڈنس یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دن پریس کانفرنس ہو یا پارلیمنٹ میں تقریر ہو بلاول بھٹو زرداری کی اور دوسرے دن نیب کا کال اپ نوٹس آ جائے. اور ان کے خلاف سنگین جو جرم ہے, انہوں نے احتساب بیورو کمیشن ہی بند کر دیا کے پی کے. باقی جتنے کیسز ہیں, ان کے سپیکر ہیں اسد کیسر, ان کے اوپر نیب کیس ہے, پرویز خٹک کے اوپر نیب کیس ہے, اجمل وزیر تو رنگے ہاتھوں پکڑے گئے, کووڈ کے پیسے چوری کر رہے تھے, معلم جھپا اسکینڈل, بلین ٹری سونامی اسکینڈل, بی آر ٹی اسکینڈل,
فیک ان کے جو اکاؤنٹس ہیں, فورن فنڈنگ اکاؤنٹس ہیں, دیٹ اسکینڈل, شوگر اسکینڈل, ویٹ اسکینڈل, ہر جہاں پر دیکھیں. اور جیسے چیئرمین کہتے ہیں کہ آپ تو اب تو کرپشن کا لفظ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے بنا ادھورا ہے, بیکاز پی ٹی آئی از اے پارٹ آف کرپشن اینڈ ہی مینز اٹ لٹرلی اینڈ فیگریٹیولی. تو ڈاکٹر اور جو کیسز نیب کے پاس ہیں ان پہ کیا انہوں نے کیا ہے, پیپلز پارٹی کی قیادت کے اوپر تو ایک جے آئی ٹی کی بنیاد پر اریسٹ ہو جاتی تھی. اس وقت تو آپ کی پوری رپورٹس ہیں وہ وہی گردشیں کرتی ہیں. اچھا, تو اس کا یہ ڈاکٹر صاحب یہ جو بات ابھی نفیسہ کہہ رہی ہیں, معلم جبہ ہو گیا, یہ بی آر ٹی ہو گیا, آٹا کرائسس, ادویات, جو بھی جتنے بھی اسکینڈلز کی ہم بات کریں, اس کے اوپر اب ظاہر نیب تو نہیں کر رہی. کل بھی جو آیا وہ سارا اس کے اندر سرتاج عزیز صاحب کا بھی نام ہے, رانا اقبال صاحب کا بھی نام ہے, بہت سے لوگوں کا نام ہے. تو آپ کے پاس کیا آپشن ہے کہ ان کیسز کے حوالے سے نیب کے پاس آپ جائیں, اور کوئی امید آپ کو نظر آتی ہے کہ ہواؤں کا رخ تبدیل ہوگا؟ دیکھیں, مجھے تو کوئی ہوا وفا کی بات کرنا تو فضول ہے. میں بھائی میرے کہتے ہیں کہ نیب انڈیپینڈنٹ ہے تو ہم سب ہنستے ہیں. آپ بیٹھ کے ان کے بہاف پہ پریس کانفرنسز کرتے ہیں, آپ ان کا ایویڈنس پریجوڈس کرتے ہیں, یعنی آپ لا کے ٹیلی ویژن کے اوپر وہ چیز جو ایویڈنس کے طور پہ آپ نے استعمال کرنی ہے وہ ٹیلی ویژن کے اوپر آپ آہستہ آہستہ چلاتے ہیں. یعنی آپ ترجمانی کرتے ہیں نیب کی, آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ کون سا بندہ کس دن پکڑا جائے گا, بتاتے ہیں کس جگہ سے پکڑا جائے گا. آپ جا کے وہاں پہ میٹنگز کرتے ہیں بیٹھ کے نیب کے دفتر کے اندر, تو پھر آپ اس کے بعد آ کے ہمیں کہتے ہیں بھئی ہمیں کیا پتہ نیب آزاد ہے. اور یہ تو ایکسیڈنٹ ہو گیا کہ جس دن کوئی بات کرتا ہے 2 دن کے بعد اس کا نوٹس آ جاتا ہے, 4 دن کے بعد اس کا کچھ ہو جاتا ہے. تو اس پہ 18ویں ترمیم اور این ایف سی کے پریشر کی وجہ سے بھی دیکھیں, بات یہ ہے پیپلز پارٹی تو اس پہ کلیئر ہے. دیکھیں, ہم بھی اس بات پہ بڑے کلیئر ہیں. آپ نے این ایف سی اور 18ویں ترمیم کے اوپر آپ نے کیا بات کرنی ہے, آپ مجھے بتائیے. آج تک جب ہم آتے ہیں ہم کیا سنتے ہیں, یہ کالا قانون ہے. یہ میں نے میرے خیال میں فیصل واؤڈا صاحب کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ یہ کالا قانون ہے. کئی مرتبہ ان کے وفاقی وزراء بیٹھ کے کہہ چکے ہوئے ہیں کہ یہ اس نے ملک کو تباہ کر دیا وغیرہ وغیرہ. اب یہ کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ یعنی اگر تو ہم نے صرف کالے نیلے کی بات کرنی ہے تو پھر یہ کہیں گے کالا, ہم بھی آگے سے کوئی اور رنگ بتائیں گے ان کو. یہ ایک اگر واقعی جمہوری ذہن رکھتے ہوں تو یہ ہمیں بتائیں کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. 18ویں ترمیم تو اب آئین کا حصہ ہے, اب یہ آئین میں آگے ترمیم کرنا چاہ رہے ہیں, وہ کیا ترمیم ہے, ہم کس چیز پہ ان سے بات کریں؟ کوئی بات نہیں ہے. سینٹ میں انہوں نے پیش کر دیا این ایف سی ایوارڈ کے حوالے آپ کے سے, سامنے سے, جی, مگر وہ اتنی اتنی نان سبسٹینٹیو چیز تھی جو سامنے آئی. بھئی آپ کوئی بات تو کریں. یعنی آپ کیا ٹیسٹ کرنے آتے ہیں یہاں پہ؟ یہ کوئی مچھلی منڈی ہے کہ آپ وہاں پہ آ کے بس لا 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 شور وور ڈال کے چلے جائیں؟ آپ نے بالکل کوئی بات نہیں تھی اس میں سبسٹینٹیو جس کے اوپر کوئی بات کی جا سکے. آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ صرف ٹیزر لگاتے ہیں کہ آپ سے میرا یہ خیال ہے کہ اس حکومت کی کارکردگی جو ہے اس سے چھپنے کے لیے, اور بڑی کامیابی سے یہ میں سمجھتا ہوں چھپے ہیں. یعنی پہلے پیپلز پارٹی پہ حملہ کر دو, 2-3-4 ہفتے گزر جائیں. عزیر بلوچ کرتے 2-3-4 ہفتے گزر جائیں گے. کوئی نہیں پوچھے گا کہ مہنگائی کی شرح کو کیا ہوا ہے, کوئی نہیں پوچھے گا کہ ان امپلائمنٹ کو کیا ہوا ہے, کوئی نہیں پوچھے گا کہ کتنے لوگ مر رہے ہیں, کتنے لوگ زندہ ہیں, کس طرح ہماری ٹڈی دل جو ہے وہ کہاں چلی گئی. ابھی کوئی پروگرام نہیں. میں نے سنا 3 ہفتے سے میں عزیر بلوچ سنا ہوں کیا کہ ان کے پاس ایک تھیٹر ہے. ان کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ اگر ہم 3-4 پریس کانفرنسز کریں گے تو شام کا سارا تھیٹر تبدیل ہو جائے گا, اور ایک کے بعد ایک. جس دن انہوں نے قیمت بڑھانی ہوتی ہے نیب کا مقدمہ ہو جاتا ہے. وہ قیمت کے بجائے نیب کے اوپر 1 ہفتہ گفتگو چلتی ہے. یہ بتائیے گا کہ اب یہی چیزیں, جیسے اب آٹے کے کرائسس کی بات ہے, جیسے پی آئی اے, یہ سب سے بڑا سامنے آپ کے آج بھی دیکھیں ایویشن کا خط جو سرکولیٹ ہو رہا ہے. انہوں نے لکھا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جھوٹ بولا ہے وزیر نے, ہمارے پاس کوئی جعلی لائسنس نہیں. 104 میں سے 96 انہوں نے کہا, مگر انہوں نے یہ بھی لکھا کہ ہمارے لائسنس آپ ذرا پڑھیں وہ پورا خط. مجھے امید ہے کہ جب آپ مجھے سوال کریں گی تو مجھے یہ دونوں میرے محترم پینلسٹ جواب دینے دیں گے. 1-2 باتیں. عزیر بلوچ ایک ڈرامہ ہے. مجھے افسوس ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے 198 انسانوں کو قتل کیا ہے, معصوم لوگوں کو. اس کے بارے میں علی زیدی جے آئی ٹی مانگتے ہیں, سندھ کے چیف سیکرٹری سے مانگتے ہیں. نہیں, میں آ جاؤں تک یہ بات کہی ہے, میرا جواب دینا فرض بنتا ہے. اس کی بات کرنا لوگوں کے جان, میں نے کہا تھا آپ نہیں بولے دیں. کراچی میں یہ آ ہی نہیں سکتے تھے. اتنا مشکل ہے برداشت کرنا نفیسہ صاحبہ, میں نے آپ کی ساری سنی ہے. عزیر بلوچ کی بات کرنا ڈرامہ ہے جس نے 198 بندے مارے اور پیپلز پارٹی کی قیادت کی مرضی سے وہ پولیس کی ٹرانسفر پوسٹنگ کرتا رہا. دوسری بات, آپ نے نیب کی بات کی,
40 गाड़ियों का हिसाब देना जो उन्होंने भेजी है उज़ैर ने आपको। جی میں اس پہ بات کرتا ہوں تاکہ میں جواب دے دوں. جو انہوں نے نیب پہ بات کی, اتنی پڑھی لکھی گفتگو لگتا نہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی اقتدار میں رہے ہیں. اتنا یہاں منہ بنا کے بات کرتے ہیں. جناب دیکھیں نا نیب کا کالا پیلا, وہ کدھر گئے تھے بھی آپ لوگ؟ 10 سال حکومت کر کے آئے, ہمیں بھاشن دے رہے ہیں. ختم کر دیتے کالا تھا تو آپ کو کون بھاشن دے نہیں سکتا؟ مجھے بتائیں نا. تو ابھی وہ کہتے ہیں جو آرڈر کیا نفیس صاحب, وہ کہتے ہیں اکھاڑے کے بعد جو مکہ بعد آگے یاد آئے نا اپنے منہ پہ مارنا چاہیے, مار بھائی صاحب. لیکن اگلی ابھی بات چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ نیب کے مقدمات نمٹائیں ورنہ اس اب کو اگلی تو صدقہ لگ جائے گی. اگلی بات بار بار ایک رٹی ہوئی معلم جبا بی آر ٹی, وہ کہتے ہیں بھائی سٹے ہے. آپ کا نیب کے چیئرمین کہتے ہیں کہ سٹے ہے. چوری نہیں کی تو تلاشی دے دیں. سٹے کیوں ہے؟ سٹے اس قانون میں آئینی رائٹ ہے, اور آپ مانے نہ مانے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہر اکیوز کو, اگر نواز شریف صاحب کو میری مرضی ہوتی نا تو لندن کی سڑکوں پہ نہ گھوم رہے ہوتے, لیکن آئین نے ان کو ضمانت کا اختیار دیا ہوا ہے. آپ نے دیا تھا, آپ نے ان کو اجازت دی تھی لندن جانے کی کابینہ کے اندر. ڈاکٹر صاحب اپنی بات کر کے میری بات اگر جان دیں تاکہ میں جلدی ختم کر لوں نا. ہاں مجھے درمیان میں کہہ رہا ہوں, آپ اتنے خوش الحان ہیں, ہمارا جی چاہتا آپ کی بات سننے کہ اسٹے آرڈر لیگل پروسیس کا حصہ ہے. جیسے ہم نے سب نے مل کے نواز شریف صاحب کو سزا دی ہے. وہ پی آئی اے فورن فنڈنگ کا پوچھ لیں, آپ نے پوچھا تھا, اس پہ اسٹے لیا ہوا ہے, قانونی حق اپنا استعمال کرتے ہوئے. میرے لیڈر عمران خان, پی آئی اے کی تو بات ہے, سنیں نا, بہت امپورٹنٹ. مجھے ایک کیس میرے لیڈر عمران خان پہ کرپشن کا بتا دیں. نواز شریف 4 درجن کیسز میں کرپٹ, زرداری صاحب 5 درجن کیسز میں کرپٹ. عمران خان اسٹینڈز آؤٹ as a honest leader of the nation. بریک لے لوں, بریک آ گئی. میں کیا اتنا ٹائم ضائع کیا؟ انہوں نے دونوں نے باتیں کی ہیں. آڈینس دیکھیں, پیپلز پارٹی لائیو ہی ہے کہ حکومت کا جواب بھی نہیں سننا چاہتے. اب مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ جرم ہے, ٹریزن ہے. چلے اچھا میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں. بریک کے بعد بھائی صاحب, بریک کے بعد پی آئی اے پہ بالکل, اور اپوزیشن کیا کرنا چاہتی ہے, ایجنڈا اپوزیشن کا بھی کچھ ہوگا اگلے 6 مہینے کا. سے بچنا چاہتی ہے, دھول اڑانا چاہتی ہے کہ جو ہم نے لوٹ مار کی ہے اس پہ کوئی نہ کوئی ریلیف آ جائے. بریک کے بعد مولا باغ چانیوں نے کہا ہے کہ شہباز شریف چپ اس لیے ہیں کہ وہ این آر او مانگتے ہیں. کل وہ نظامی صاحب کے شو میں چانیوں صاحب نے. میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. نفیسہ, اگلے 6 مہینے میں جیسے بلاول صاحب نے کہا NFC 18ویں ترمیم کو چھیڑا گیا تو وہ اسلام آباد پہ چڑھائی کریں گے, کچھ بھی ہو جائے, کرونا ورونا نہیں دیکھیں گے. تحریک عدم اعتماد بھی آپ اسپیکر کے خلاف لا رہے تھے, وہ بھی نہیں آئی. تو اب کیا واقعی 6 مہینے میں یہ ہو جائے گا اگر ایسا ہوتا ہے تو؟ دیکھیں یہ آپشنز ہمارے پاس ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ حال ہی میں ڈیپیوٹی اسپیکر کے اوپر صرف ہم نے صرف ایک نوٹس جا کے کسی نے جمع کرایا تو اتنے تھرتھلے ہو گئے یہ, اور اس کے بعد معافی تلافی ہر چیز. تو یہ پروگیٹو اپوزیشن کے پاس ہے, لیکن obviously یہ مشاورت ہوگی, اور ہم چاہتے ہیں کہ اے پی سیز ہوں, اس فورم پر یہ فیصلے ہوں, مشترکہ اپوزیشن ایک حکمت عملی سے یہ موومنٹ کرے. لیکن یہ سارے آپشنز ہمارے پاس ہیں, ڈیپیوٹی اسپیکر ہو, اسپیکر ہو, خود پریزیڈنٹ ہو. ہمارے پاس اتنا مواد ہے کہ جو چاروں کیریکٹرز ہیں ان کے اوپر ہمارے پاس وی ہیو مٹیریل آن دیم, جس کے اوپر ان کے اوپر نو کانفیڈنس بنتے ہیں, جن کے اوپر امپیچمنٹس بنتی ہیں. لیکن پارٹی فیصلے کریں گے. اگلے 6 ماہ میں ہمیں صرف انتظار ہے کووڈ کا, کہ کووڈ ایک سپیس دے دے. تو ہمارے ورکرز تیار ہیں, ہم تیار ہیں نکلنے کے لیے. یہی بات پی ایم ایل این کی طرف سے آ رہی ہے, لیکن کیا بات ہے اے پی سی کے اوپر آپ ابھی تک رسپونڈ نہیں کر پا رہے, پیپلز پارٹی کو اور مولانا کو؟ نہیں کریں گے جی. میں نے آپ کو ابھی میرے خیال میں جو مجھے خبر ملی ہے کہ اللہ نے بڑا کرم کیا ہے, شہباز شریف صاحب کی طبیعت بہتر ہو رہی ہے. میرا خیال ہے کہ ان کے کچھ ہیں مسائل اس کے جو اینٹی باڈیز کے حوالے سے, لیکن بہرحال ان کی طبیعت بہتر ہو رہی ہے, اور بہت جلد یہ کانٹیکٹ میں بھی ہیں وہ تمام لیڈران کے, اور بہت جلد میٹنگ ہوگی. لیکن یہ جو مقدمہ ہے نا, اصل میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ مقدمہ فریم ہو
عوامی مفاد میں. یعنی ہم اس کو فریم کر سکتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, کیا ہم موو کریں گے, لیکن جو اصل مجھے پرابلم نظر آ رہی ہے وہ ایک میلٹ ڈاؤن کی پرابلم نظر آ رہی ہے کہ جو اس وقت اقتصادی حالت ہے, معاشی حالت ہے. میں کرونا کی بات نہیں کر رہا, میں کرونا سے پہلے کی بات کر رہا ہوں جب 1.9% کے اوپر ترقی کی. وہ آپ کے لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں یہ ابھی 1 مہینہ گزر گیا ہے, آپ دوسرے کوارٹر کی کلیکشنز دیکھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا ملک کہاں جا رہا ہے. یہ بھائی صاحب, یہ اس کے اوپر ضرور میں آپ کا جواب چاہتی ہوں, اور اس سے پہلے کہ کٹ نہ جائے تو میں آپ کو جی. یہ ہمیں عدم اعتماد کی بات ہے. انہوں نے بجٹ 2019 میں کہا یہ پاس نہیں ہونے دیں گے, پاس ہو گیا. اسپیکر یہ سینٹ کے چیئرمین کے خلاف تحریک لے کے آئے, ان کے اپنے بندے کم ہو گئے. یہ بجٹ 2020 میں انہوں نے بڑے دعوے کیے, ان کے ووٹ کم ہو گئے. ابھی یہ اسپیکر کے خلاف درخواست دے کے بھاگے ہیں واپس, ان کے اپنے بندے پورے نہیں ہیں. تو ان کے پاس تحریک چلانے کے لیے کووڈ کے علاوہ ایک اور بیماری ہے, اس کا بھی ان کو ویٹ کرنا پڑے گا. ان کی کریڈیبلٹی زیرو پہ ہے. لیڈرشپ کرپشن میں لٹ پٹ, ہر طرف سے کیس. احسن اقبال کیس کیا لے کے آئے؟ عمران خان صاحب نے فنڈ جاری نہیں کیے, کرپشن ہوگی. احسن اقبال کا کیس کیا کیا انہوں نے؟ کیس لے کے گئے نیب کے پاس, احسن اقبال یہ کا ہمارا کیس کیا کیا؟ فنڈ, میرے حلقے کا فنڈ جاری نہیں ہوا, یہ کرپشن ہے. نفیسہ صاحبہ, تحریک کے لیے لیڈرشپ کے فیس پہ آنیسٹی, ایمانداری اور وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کارکردگی کی 6 مہینے اپنی ٹیم کو دی.